नाजरीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा की एक नई नशिस्त में, जिसमें हम मादरे जनाबे अब्बास जनाबे उम्मुल बनीन की हयात और बाद अज़ करबला आपके अंदाज, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सईदुल हसन नकवी साहब क़िबला। जनाब उम्मुल बनीन के लिए सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी है कि आपकी ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि जिनको अमीरुल मोमिनीन ने अपने बच्चों के लिए चुना और जिनके बच्चे को जनाब सैयदा ने अपना बच्चा कहा। करबला की तामीर चूँकि खुदावंद आलम ने इसके बुनियाद रखी थी, खुदावंद आलम ने चाहा था कि इसे कोई करे और हुसैन ने उसे कबूल किया था। तो आप ये देखेंगे कि जो भी शख्सियतें इससे वाबस्ता हैं, 100 बार उन पर फिदा हो जाने को जी चाहता है। उन्हीं में एक अजीम शख्सियत जनाब उम्मुल बनीन की है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मासूम और महफूज अनिल खता बच्चे की माँ उसको हटा के अलग से भी एक पहचान रखती हो। उसी का नाम करबला की माएँ हैं और बिलखुसूस सर फहरिस्त जनाब उम्मुल बनीन है। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने अमीरुल मोमिनीन में हम बार बार सुना करते हैं कि जनाब अकील से गुजारिश की अमीरुल मोमिनीन ने और जनाब उम्मुल बनीन तशरीफ़ ले आई, आपने शादी कर ली, मगर बहुत सारी बातें इसमें नहीं होती हैं। हम चाहेंगे कुछ का जिक्र करेंगे, जैसे कि आप कब तशरीफ़ लाई, उसके बारे में कोई तारीख़ मिलती है, जनाब अब्बास की विलादत कब हुई और आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, तारीख़ ने कैसे नक़ल किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। हमारे दीन ने इंसान के सामने जो ज़िंदगी का तसव्वुर रखा है जी, उस तसव्वुर में नीयत का बहुत बड़ा दखल है। क्या कहना है। और नीयत इंसान की जो है वो तामीर ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखती है, और तामीर ज़िंदगी में तामीर ख़ानवादा जी ये एक बहुत अहम बुनियादी चीज़ है। तो हमारा दीन कहता है कि तामीर ख़ानवादा में भी और ख़ानवादे की बुनियाद में भी इंसान की जो नीयत है वो इलाही होनी चाहिए। क्या कहना है। और तामीर ख़ानवादा का नतीजा है तामीर नस्ल इंसानी। इसीलिए नस्ल इंसानी में भी इंसान की नीयत का बहुत बड़ा असर पाया जाता है। बेशक। और मौलाए कायनात ने इसी तसव्वुर को दुनिया के सामने पेश किया है जब अपने भाई से ये फरमाइश की कि किसी कबीले की ऐसी खातून बताएं कि जो कबीला जो है वो बहादुर हो, शुजा हो, असील हो, अच्छी सिफात का हामिल हो, ताकि उससे एक ऐसा बच्चा पैदा हो कि जो मेरे हुसैन पर फिदा हो और जो करबला के काम आए। तो इससे पता चलता है कि मौलाए कायनात इस फरमाइश के ज़रिए से सिर्फ़ एक फरमाइश नहीं है बल्कि आइंदा की नस्लों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि तुम्हारी नीयतें जो हैं करबला साफ हो सकती है। बहुत अच्छा जुमला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि करबला का ये पूरा प्लाट जो है वो पहले से एक तयशुदा इलाही मंसूबे के तहत है। मौला अली ने जो अपने भाई अकील से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की वो इसलिए नहीं थी कि हम ये कहें कि वो जनाब अकील मौला कायनात से ज़्यादा जो हैं वो जानते थे,
لیکن دوسروں تک یہ بات کیسے آتی، اس کا ذریعہ جناب عقیل کو بنایا گیا۔ کربلا کے لیے ایک سفیر کی بھی ضرورت تھی، واہ 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 واہ۔ اور مولا کائنات اس کے ذریعے سے خود عقیل کے دل میں بھی اور عقیل کے ذہن میں بھی ایک تمنا ڈالنا چاہتے تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جناب مسلم بن عقیل اور جناب عباس کی عمر تقریباً یکساں ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ خود جناب عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا فرزند دے کہ جو میرے حسین کے کام آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کے لیے تمنا جو پوری ہوئی وہ عباس کی صورت میں پوری ہوئی، اور کیونکہ کربلا کے لیے ایک تمہید کی ضرورت تھی تو سفیر حسین کے اعتبار سے جناب مسلم کی صورت میں جناب عقیل کی تمنا پوری ہوئی، اور دونوں بھائی اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی یہ دونوں عقد میں بھی آ گئے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے خانوادے میں کیا چیزیں ایسی دیکھیں، چاہے جناب عقیل نے ہی پروپوزل دیا اور آپ لوگ مسلسل کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نصاب تھے، انہوں نے ایسی کون سی چیزیں آپ کے خانوادے میں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے جناب ام البنین کو منتخب کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اولادوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے، اپنے خاندان کی تمام کمالات کی وہ بھی حامل ہو جائے۔ کیا چیز دیکھی ایسی؟ دیکھیے، وراثت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں بزرگوں سے نسل میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ آج سائنس کے ذریعے سے بھی ثابت ہے، بشرطے کہ بزرگ اپنی نسل کو اپنے خاندان کی خصوصیات سے آگاہ کریں، بہت اچھا جملہ ہے، ان کی ویسے ہی پرورش کریں، ان کو اپنے مفاخر سے آشنا کریں، یعنی اپنی شناخت باقی رکھ کے، اپنی شناخت اگر ان کو بتائیں گے تب، مثلا فرض کریں کہ بہت سی صفات تو یوں بھی منتقل ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کارناموں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ آج جو اس کی کمی ہو گئی ہے، پہلے بزرگ جب بیٹھتے تھے تو وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے واقعات سناتے تھے، تو یہ واقعات جو سناتے تھے اس سے بچوں کو بہت سی خصوصیات اپنے خاندان کی پتہ چل جاتی تھی۔ تو دو طریقے سے، ایک تو خون کے ذریعے سے وراثت منتقل ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ بزرگوں کے کارناموں کے ذکر سے۔ نہیں، بحمداللہ ہم لوگوں کے ہاں بھی جو عاشقین کربلا ہیں، عمومی طور پر لوگ یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، ہمارے ہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو کربلا سنا سنا کے بچوں کے اندر وہ جذبہ کربلا کسی حد تک بھی صحیح پیدا کر دیا ہے، جو ہمارے ہاں شہادت کا شوق بے تحاشا پایا جاتا ہے، اور اس پہ کوئی ہم لوگ قدم کہیں لرزتے نہیں ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جو آپ تائید کر رہے ہیں اس بات کی، جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے وہ بنی کلاب کے نام سے مشہور ہے، اور یہ عرب میں بہت ہی شجاع قبیلہ مانا جاتا تھا، اسی لیے اجداد جناب ام البنین میں بہت سے نامور شہسوار گزرے ہیں، بہت سے شجاعان عرب گزرے ہیں۔ البتہ جب ہم کہتے ہیں شجاعت، تو شجاعت کا مطلب صرف میدان جنگ میں ایک لڑاکے کا تصور نہیں رکھتا ہے، ہم اس کو شجاع کہتے ہیں جو بہت سے انسانی خصائل کے ساتھ اور خصوصیات کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا اظہار کرتا ہے۔ عرب میں مثلاً بہت سے ایسے نامور ان کے خاندان کے جو اجداد ہیں جناب ام البنین کے، اور مشہور تھے، اس میں ایک ابو برا صاحب تھے۔ ابو برا جو ہیں وہ ان کا لقب تھا کہ یہ نیزوں سے کھیلتے تھے، کہ ان کو ملاعب الاسنہ کا نام دیا گیا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ عرب کا جو کلچر تھا اس میں شاعری ایک بنیادی حیثیت رکھتی تھی، اور جو بھی نامور بہادر ہوتے تھے وہ شاعر بھی ہوتے تھے، کیونکہ ان کو رجس پڑھنا ہوتا تھا، اور عام طور سے عرب اتنا غیرت مند تھا کہ جو بہادر ہوتا تھا وہ سوچتا تھا کہ اپنا رجس پڑھے، کسی دوسرے کا کہا ہوا رجس نہ پڑھے۔ میدان جنگ میں جو تعارف کا ذریعہ بنتا تھا وہ رجس ہوتا تھا، اور رجس جو ہے وہ عام طور سے اشعار کی صورت میں ہوتے تھے، کیونکہ
اشعار میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ آدمی کم الفاظ میں زیادہ باتیں کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت سے شعراء، نامور شعراء جو ہیں، بہت سے نامور ادیب جو ہیں اس قبیلے میں گزرے، اور ایک لبید بن ربیہ ہیں جو معلقات سبع، آپ جانتے ہیں کہ 7 مشہور شعراء اور ادیب گزرے ہیں کہ جن کے جو ہیں کلام کعبے پر ٹانگے گئے تھے اور ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ قرآن مجید کے آنے کے بعد پھر ہٹائے گئے۔ وہی سورہ کوثر جب جی، جناب رسول تو اللہ صلی اللہ علیہ اس میں سے ایک جو شاعر جس کا کلام یعنی خانہ کعبہ پہ نصب تھا، وہ یہی لبید بن ربیہ تھے جو ام البنین کے اجداد میں سے تھے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، مطلب یہ کسی دین حنیف پہ قائم نہیں تھے یہ حضرات، جناب ام البنین کے اجداد جو تھے، بزرگ جو تھے؟ دیکھیے، اس میں ہم تمام لوگوں کی تو گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں، لیکن عرب میں بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں، ہر قبیلے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دین حنیف پر بھی تھے۔ ہم نے کہا کہ جو صفات ہیں، جیسے کہ شجاعت ہے، بہادری ہے، ادب ہے، دانشوری ہے، علم ہے، شعر اور ادب سے جو تعلق تھا اس گھرانے کا، اور جو انسانی صفات تھے وہ بہرحال اس خاندان میں موجود تھے، اور جس کی بنیاد پر اس خاندان کا انتخاب کیا خود مولا علی نے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو مولا کائنات کی اور ازواج ہیں، مثلا اس میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے انتخاب میں دوسرے لوگ شریک ہیں، اور جسے خود مولا علی نے منتخب کیا وہ ام البنین ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، ان کی پہلی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کا انتخاب جو ہے وہ پہلی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اور ہم نے کہا جناب امامہ میں شہزادی کی وصیت ہے، لیکن جس کی فرمائش خود مولا نے ہے، کیا کہنا ہے، واہ، وہ ام البنین ہے۔ لہذا ان کی بھی نیت کیا تھی اس مشترکہ زندگی میں، کہ مجھے اس لیے چاہا گیا ہے کہ کربلا کے لیے ایسے فرزند ہوں کہ جو حسین کے ناصر بنے۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہم آج کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ زوجیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ ایک طریقے سے خداوند عالم کی طرف سے طے شدہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، عمومی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو گھریلو زندگیاں خراب ہوتی ہیں اس میں وجہ یہی رہتی ہے کہ فکریں مشترک نہیں رہ پاتی، ان کی سوچ کہیں جا رہی ہے، بیگم صاحب کی سوچ کہیں جا رہی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ شادی کے اہداف اور مقاصد کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہماری شریعت کا خاص حکم ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے پلاننگ رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پلاننگ صرف چند روزہ نہیں ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، بلکہ دائمی ہے، یہ دائمی پلاننگ ہے۔ اور اس کے تحت یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی تحریک جو کہ کربلا کی تحریک ہے، اور جو قیامت تک جو ہے، خالی کربلا کے لیے ہی ام البنین نہیں آئی ہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام حاجتیں رکھنے والوں کے لیے باب الحوائج دینے بھی ام البنین آئی ہیں۔ بے شک جناب ام البنین جو ہیں وہ باب الحوائج کی ماں ہیں۔ جناب عباس کے القاب میں باب الحوائج ملتا ہے، اسی طریقے سے جناب ام البنین کے القاب میں بھی باب الحوائج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مشکل کشا کی ہمسر ہو اور باب الحوائج کی ماں ہو اور خود بے بس ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اس جذبہ قربانی کے نتیجے میں جو انہوں نے دین کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان کیا، ان کو اپنے چاروں بچوں کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو آپ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ امام حسین کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملتی ہیں تب آپ کہتے ہیں، خود بشیر سے جملہ کہا کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے بچوں پہ یہ جملہ نہیں کہا لیکن امام حسین علیہ السلام پر۔ تو اسی لیے جناب ام البنین کی، اور یہاں تک بھی ملتا ہے نا کہ جب امام حسین کی براہ راست
شہادت کی خبر ملی ہے تو آپ غیظ میں آ گئیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے. تو وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جناب ام البنین کی جو ایک صفت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خانوادہ رسول سے مودت رکھتی تھی اور بے انتہا مودت رکھتی تھی. ام البنین سے صرف اولاد رسول سے محبت کرنا ہی نہیں چاہا گیا ہے بلکہ اولاد رسول کو ان کی تربیت میں دیا گیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے امام حسین چھوٹے ہیں، امام حسن چھوٹے ہیں، جناب زینب چھوٹی ہیں، جناب ام کلثوم چھوٹی ہیں. جب آپ خانہ مولا علی میں آئی ہیں اور مولا علی آپ کو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے اللہ تو ان کے یعنی جناب ام البنین کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. پہلے ان کا لقب ام البنین نہیں تھا یا ان کا نام ام البنین نہیں تھا، وہ فاطمہ ان کا نام تھا، فاطمہ بنت حزام. تو کلابیہ اس قبیلے کی وجہ سے کہلاتی تھی. لہٰذا جب وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات ان کو امام حسن، امام حسین اور جناب زینب اور ان کے سامنے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عجیب ان کے جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا کہ مجھے فاطمہ کہا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمائش کی مولا کائنات سے اور کہا کہ مجھے یعنی ایک تو یہ کہ شہزادی کا نام فاطمہ ہے اور دوسری طرف سے یہ بھی کہ فرمایا کہ یہ بچے جب سنتے ہوں گے تو انہیں شہزادی یاد آ جاتی ہوں گی، تو اس لیے آپ مجھے فاطمہ نہ کہہ کر کے کچھ اور نام سے پکاریے. تو اب یہاں پر ایک اختلاف ہے، یہاں پر دو روایتیں ہیں. ایک یہ کہتے ہیں خود مولا کائنات نے ام البنین کا لقب دیا اور ایک یہ کہ خود شہزادی نے یعنی جناب ام البنین نے یہ فرمائش کی کہ مجھے ام البنین کہا جائے. خود جو ام البنین کا قبیلہ ہے اور بھی خاتون گزری ہیں جن کا لقب جو ہے وہ ام البنین تھا. لہذا ابھی میں نے جس شاعر کا تذکرہ کیا لبید کا تو لبید بن ربیعہ نے جو ہے وہ بادشاہ حیرہ کے دربار میں بہت سے درباریوں کے سامنے اور بہت سے عرب قبیلے کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے فخر کرتے ہوئے جو ہے کہا تھا کہ ہم ام البنین کے بیٹے ہیں. اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اس قبیلے میں ام البنین نام کی ایک خاتون گزر چکی تھی اور ان کی بھی 4 بیٹے تھے اور وہ بھی بہت شجاع، بہادر، نیک صفات تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولا کائنات نے بھی رکھا تو تب بھی علم تھا کہ جو ہے کہ مثلاً اس قبیلے کی جو ایک تاریخ ہے اس کو سمیٹ کر کے نام رکھا. اور اگر ہم کہیں کہ ام البنین نے یہ فرمائش کی ہے تو اس کا مطلب ہے خود ام البنین اپنی قبیلے کی تاریخ سے کیا تھیں، بہت زیادہ واقف تھیں. جناب فاطمہ زہرا کا تو درجہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی صفات ہیں کہ جو ہمسر علی بناتی ہیں ام البنین کو. بہت بڑی دانشور تھیں، آپ بہت بڑی ادیبہ تھیں، آپ بہت بڑی شاعرہ تھیں اور خاص طور سے عورتوں میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی دوسری بیوی اس کے شوہر کی ہے تو عام طور سے اس سے بہت زیادہ جو ہے اس کی بنتی نہیں ہے اور دوسری زوجہ کی اولاد سے بھی عام طور سے وہ بنتی حسد کا شکار ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب خود انبیاء کی ازواج میں آپ کو یہ باتیں پائی جائیں گی اور محترم ازواج میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ شکایت کرتی ہیں جی ہاں کہ مثلا فرض کریں کہ آپ کب تک بڑھیا کو یاد کریں گے. مثلا جناب خدیجہ کے سلسلے میں بہت سی ازواج نبی نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے ان کے تذکر کو، جبکہ وہ جا چکی ہیں، مثلا وہ تو موجود بھی نہیں تھیں، کہ جس دن جناب ام البنین مولا علی کے گھر میں آئی ہیں اس دن کہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین بیمار تھے اور ام البنین آتے ہی ان کی تیمارداری میں لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو آپ ایسی کوئی خاتون پائیں گی جو اپنے شوہر کے گھر پہلے دن آئی ہے اور وہ پہلی زوجہ کی اولاد کی تیمارداری کرنے میں لگ جائے. بچوں کو بھی نام سے نہ پکارنا، بچوں کو نام سے نہ پکارنا اور یہ کہ ان کو یہ کہنا کہ مجھے ماں نہ کہو بلکہ مجھے ماں نہ کہو. اللہ، اس گھر میں ایک خادمہ کی حیثیت سے آئی ہوں. جناب ام البنین کس اعلیٰ انسانی خصوصیات پر فائز ہیں کہ اس گھر میں زوجہ بن کر کے آئی ہیں.
لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کو خادمہ کہہ رہی ہیں. جی بے شک. یہ جناب عباس میں اور ان کے دوسرے بھائیوں میں کہ جو ہمیشہ امام حسین کو آقا سمجھا, امام حسن کو آقا سمجھا, وہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے, یہ ام البنین کی تربیت کا اثر ہے. یہ جناب ام البنین کو امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں نہیں لے گئے؟ کربلا کی جو ایک عظمت ہے, جس ارتقاء پہ زندگی پہنچ جاتی ہے کربلا پہنچ کے, چھوٹے چھوٹے غلاموں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ جاوید ہو گئے. خود مادر جناب عباس علیہ السلام, وہ جو عظمت ہے آپ بی بی کی, کربلا کیوں نہیں لے گئے؟ بعض علماء نے جو باتیں لکھی ہیں اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خود ام البنین اس زمانے میں بیمار تھی. اور ایک اور بات جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کی بعض امانتیں جناب ام البنین کے پاس رکھوائی تھیں. تو گویا ان امانتوں کی حفاظت کے لیے بھی ام البنین مدینے میں رکیں. اب آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جناب ام البنین کے اوپر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں, اور آپ یہ سوچیں کہ جناب ام البنین نے ان امانتوں کی حفاظت کی اور بعد میں وہ امام سجاد کے حوالے کیا انہوں نے. یعنی بیماری بھی ہمارے خیال سے ثانوی وجہ تھی. اور اس سلسلے میں دو خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. ایک جناب ام سلمہ, کیونکہ بعض امانتیں جناب ام سلمہ کے پاس رکھوائی گئی ہیں, اور خود رسول نے بھی اپنی زندگی میں بعض امانتیں کیا کی تھیں, جناب ام سلمہ کے پاس رکھوائی تھی. خاص طور سے وہ مٹی جو کربلا کی لا کے دی گئی تھی پیغمبر کو, اور وہ ام سلمہ کو دی گئی تھی. اور ایک بات اور بھی ہلکی سی ذہن میں آتی ہے کہ آپ بہرحال والدہ تھیں, ماں بھی تھیں, اور عمر کا تقاضا بھی تھا, اسیری کے لیے ظاہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی بنیادی وجہ تھی, وہ یہ تھی کہ اگر ام البنین آئی ہوتی, دیکھیے بنی کلاب کے بہت سے لوگ, کیونکہ کوفے کے اطراف میں بہت سے لوگ آباد ہو چکے تھے بنی کلاب کے, خود ان کا بھتیجا جناب ام البنین کا بھتیجا وہ کوفے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لہذا امان نامہ جو جناب عباس کے لیے لیا گیا تھا وہ ان کے ذریعے سے لیا گیا تھا. اور خود جو شمر تھا وہ بھی بنی کلاب سے تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو خط یعنی امان نامہ تو وہ بھتیجے نے لیا تھا, لیکن جب شمر یہاں آتا ہے تو یہ خود جناب عباس فوراً جاتا ہے. یعنی جو تاریخ میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد اس نے جو ہے پہلا کام تو عمر صاحب سے گفتگو کی ہے, اور دوسرا کام کیا کیا اس نے, جناب عباس سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امان نامہ ہے تمہارے لیے. اور ان کے چاروں بھائی بھی, یعنی تینوں بھائی جناب جو ہیں جعفر بھی اور جناب عبداللہ بھی اور جناب عثمان بھی, یہ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے تھے, چاروں بھائی کھڑے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے لیے امان نامہ لائے ہیں اور ہم مثلاً یہاں سے چلے آؤ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تجھ پر بھی لعنت ہو, تیرے امان نامے پہ بھی لعنت ہو, کہ ہمارے لیے تو امان ہے اور آل رسول کے لیے, اولاد رسول کے, فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے. کیونکہ عرب کے قبائل میں عصبیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی, اور وہ کہیں سے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ خاص طور سے خاتون کے سلسلے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے قبیلے کسی خاتون کی توہین ہو. تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے کہا نا کہ بیٹوں کو امان نامہ دیا جا رہا ہے, تو اگر جناب ام البنین ہوتی تو ہو سکتا ہے بلکہ ایک جنگ بھی ہو جاتی اس پہ, اور جنگ بھی ہو سکتی تھی, مقصد کربلا ہی بدل جاتا. ہاں, اس کے بعد جو ہوتا ان کے قبیلے والے کہتے کہ نہیں ان کو تو ہم رہنے ہی نہیں دیں گے, اور وہ زبردستی ان کو وہاں سے لے کے چلے جاتے کہ زینب اسیر ہو کے چلی جاتی. تو شاید یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, نقطہ نظر رہا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے جناب ام البنین کربلا میں حسین بھی نہیں لائے. اب کربلا میں تو ظاہر سی بات ہے بی بی نہیں ہے, مگر بعد کربلا جس طریقے سے غم حسین بنایا ہے اور جس طریقے سے آپ نے کربلا کو یاد کیا ہے, وہ خود ایک تاریخ میں ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. وہ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند باتیں
اختتامی تقریر میں. جب جناب ام البنین کو اپنے بچوں کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملتی ہے، اصلاً جس نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا وہ جناب ام البنین ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اس کے بعد سے آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ جناب عباس کے فرزند، ان کا نام تھا عبید اللہ، ان کو لیتی تھیں اور جنت البقیع جاتی تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت البقیع کا انتخاب بھی یہ جناب ام البنین کی معرفت پہ بھی دلیل ہے، اور تاریخ کو وہ جوڑنا چاہتی ہیں. کیونکہ شہزادی نے بھی جنت البقیع میں ہی بیت الاحزان میں کیا کیا تھا، اپنے مصائب کو بیان کیا تھا. شہزادی کے اوپر بھی یہ زور دیا گیا کہ وہ نہ روئیں، اور اس کے لیے پھر آپ نے جنت البقیع کا انتخاب کیا، اور وہاں بیت الاحزان مولا کائنات نے بنایا تھا. اور یہ بیت الاحزان شاید اسی لیے بنایا کہ مولا کائنات نے جو بنایا تو یہ صرف وقتی نہیں تھا، کیونکہ اس خاندان پہ جو مصیبتیں آنے والی وہ بھی وقتی نہیں تھیں، کسی ایک نسل سے مخصوص نہیں تھی. اب تو اس کے بعد سے تو پھر یہ حزن کا دور شروع ہی ہو گیا. جی ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ام البنین نے گھر کو چھوڑ کر کے اور مثلا جنت البقیع جاتی ہیں جناب عبید اللہ بن عباس کے ساتھ، اور وہاں جا کر کے مرثیہ پڑھتی ہیں. نہ صرف یہ کہ جناب عباس کا پڑھتی ہیں، امام حسین کا پڑھتی ہیں، اپنے چاروں بچوں کا پڑھتی ہیں، اور کیونکہ بہت ہی بڑی شاعرہ تھیں لہذا انہوں نے بہت ہی ایسے مرثیے کہے کہ آپ یہ سوچئے کہ مروان جو کہ دشمن خاندان رسول ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ان مرثیوں کو سننے کے لیے آتا تھا. اور بعض موقعوں پر ایسے مرثیے انہوں نے کہے کہ خود یہ مروان جو ہے رونے لگا. اور کیفیت تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ جب جناب ام البنین جنت البقیع میں امام حسین اور اپنے فرزندوں کا مرثیہ پڑھتی تھیں تو مدینے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جو حاضرین ہوتے تھے وہ گریہ کرنے لگتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ام البنین نے جنت البقیع کا انتخاب کر کے صرف حسین کے غم کو زندہ نہیں کیا بلکہ فاطمہ کے بھی غم کو زندہ کیا اور تسلسل کو برقرار رکھا. کیا کہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو جناب ہم نے کہا کہ وہ گھر میں بھی ایسا کر سکتی تھی، لیکن وہ جنت البقیع میں جاتی تھیں. اور یہ ایک دن نہیں ہے، اس کے بعد سے آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر دن جاتی تھیں. اور اس یاد کو، اس غم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے بعد جس نے ہر دن مجلس کی، کیا کہنا ہے، جس نے ہر دن مجلس برپا کی، اس کا نام کیا ہے، ام البنین ہے. امام سجاد یقیناً جناب زینب اور جناب زینب یقیناً ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس نے عزا کو زندہ رکھا، اور ہم نے کہا کہ دشمنوں کے اس پرآشوب دور میں ہر دن، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی شجاعت چاہتی ہے. اور آپ نے جو مرثیے کہے ہیں جی، اس مرثیے سے آپ دونوں رخ کو سمجھ سکتے ہیں. ایک طرف فضائل کے رخ کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ایک طرف مصائب کی بھی رخ کو سمجھ سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ جس کے چار بیٹے، اور صرف 4 بیٹے ہی نہیں، اس کا حقیقی بیٹا تو حسین ہے، کیونکہ 4 بیٹوں کو تو کبھی بیٹا سمجھا ہی نہیں. حقیقی بیٹا تو امام حسین کو سمجھتی تھیں وہ. اور اسی لیے میں نے کہا کہ جب بشیر نے خبر دی ہے تو وہ ایک ایک بیٹے کی شہادت سناتے جاتے تھے، اور وہ ہر مرتبہ پوچھتی تھی میرے حسین کیسا ہے، میرا حسین کیسا ہے. اور جب بشیر نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تب وہ کہتی ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا، میرا جگر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس خبر کے بعد. اور جو مرثی انہوں نے کہے ہیں وہ تاریخ میں ہیں، اس کہ آپ کہتی ہیں اے لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہو. ام البنین کا مطلب ہوتا ہے فرزندوں کی ماں، اس لیے کہ اس سے مجھے میرے شیر یاد آ جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اس کے بچے اس کی نگاہ میں کیا ہیں، شیر ہیں. میرے کبھی کئی بیٹے تھے جس کی طرف نسبت دے کر میں پکاری جاتی تھی،
اب تو میرے بیٹے ہی نہیں رہ گئے، وہ چاروں جو مثل بازہائے شکاری کے تھے موت کے گلے میں باہیں ڈال چکے ہیں، نیزوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور وہ سب بے جان ہو کر گر گئے ہیں۔ کیا صحیح ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے تھے؟ واقعاً جس کے سارے بچے مار دیے گئے ہوں اور جسے بچوں کی وجہ سے کہا آپ جاتا کو تھا، جناب عباس کی شہادت کا کون سا پہلو سب سے زیادہ شاق تھا؟ کچھ اس کا ذکر کیا ہے خود شہزادی نے اپنی زبان سے؟ شہزادی نے اپنے زبان سے جو بازو کٹے ہیں اور جو سر پہ گرز مارا گیا ہے اس کا خاص تذکرہ کیا ہے، جی۔ اور اس وقت یاد کیا کہ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کبھی کسی کی ہمت نہ پڑتی۔ اسی لیے آپ دوسرے مرثیے میں کہتی ہیں، کہاں ہیں اس منظر کے دیکھنے والے کہ جب میرا شیر دل عباس حملہ آور ہو رہا تھا بھیڑوں کے گلے پر۔ آپ دیکھیے ایک طرف اپنے بچے کو شیر کہا اور یزیدیوں کی حیثیت بھیڑ کی حیثیت ہے، بھیڑوں کے گلے پر، اور اس کے پیچھے تھے حیدر صفدر کی اولاد، یعنی جو 3 اور بھائی تھے جناب عباس کے، وہ حیدر صفدر کی اولاد میں سے کئی با ہمت شیر، یعنی جناب عباس کو بھی شیر کہا اور اپنے ان اور بچوں کو بھی شیر ہی کی تعبیر دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں، ہائے افسوس کہ میرے فرزند کا سر گرز گراں سے شکافتہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گرز کسے کہتے ہیں، میں اپنی ناظرین کی خدمت پیش کروں، ایک لوہے کا بہت بڑا گولا ہوتا تھا اور جس میں کیلیں ہوتی تھیں، اور اب آپ یہ سوچئے کہ جس انسان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں اور اب ایک ظالم نے پوری طاقت سے وہ گرز جناب عباس کے سر پہ لگایا ہے، تب آپ سوچئے کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی جناب عباس کی۔ اور کہتے ہیں کہ اس گرز کے بعد آپ گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں، اور جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں وہ گرز کھا کے جب زمین پہ گرا ہوگا تو ہاتھ تو نہیں تھے کہ جو وہ ٹیکتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب عباس منہ کے بل زمین کربلا پر آئے۔ تو اسی لیے ماں نے بھی اسی منظر کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے درد بھرے انداز میں پیش کیا ہے، ہائے افسوس کہ میرے فرزند کا سر گرز گراں سے شکافتہ کیا گیا اس وقت کہ جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، یعنی یہ گرز بھی کب مارا گیا جب دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اے عباس مجھے یقین ہے کہ اگر تلوار تیرے ہاتھ میں رہتی تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ تیرے قریب آ سکتا، اور جب تک زندہ رہی یہ ماں اپنے بچوں پہ روتی رہی، حسین پہ روتی رہی اور حسین کے بچوں پہ روتی رہی۔ کتنا ہی رونے والا ہو 1-2 دن رو کر کے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن ام البنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب تک زندہ رہی روزانہ جنت البقیع جاتی تھیں اور مصائب پڑھتی تھیں اور اس پر خود گریہ کرتی تھیں اور روتی تھیں، اور عجیب بات ہے کہ یادگار عباس کو بھی ساتھ میں رکھتی تھی، اور اس طریقے سے بی بی نے جو ہے غم حسین کو زندہ رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ ناظرین، اسی بقیہ کا واقعہ میں نے ذاکرین سے سنا ہے، کسی طریقے سے کسی دن آپ اپنے بچوں کی قبریں بنا کے مٹا رہی تھیں اور بار بار کہتی تھیں کہ نہیں، میں ان کو نہیں روؤں گی بلکہ میں اپنے لال حسین کو روؤں گی۔ تبھی قبر زہرا سے آواز آئی، جیسے لگتا ہے کوئی بیوی سسک رہی ہے، اور بلند آواز میں کہا، ہائے میرا عباس۔ جب بی بی نے پلٹ کر دیکھا تو جناب سیدہ کی قبر سے آواز آئی کہ ام البنین، تو اپنے لال حسین کو رو، میں اپنے لال عباس کو روتی ہوں۔ ناظرین، آئیے نہیں جناب عباس کے صدقے میں دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو اس وبا سے جلد آزاد کرے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔